नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुआ की कबूलियत के लिए कुरान पाक की एक आयत करीमा बहुत ही तीर बहादफ है, जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन मक्का के मुकाबले पर और उनके मज़ालिम की जब इंतहा हो गई तो इन अल्फाज के साथ जब दुआ की तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपके मुखालिफिन को भी किस तरह जो है निशान इबरत बनाया और अल्लाह की मदद और नुसरत आपके साथ फ़ौरी नुज़ूल हुई, उसकी नाजिल हुई। तो ये आयत करीमा बड़ी ही मज़बूत आयत है। जैसे आज लोग परेशान होते हैं या मुश्किल में फंस जाते हैं या कोई मामलात ऐसे होते हैं जिसमें उनकी दुआ कबूल नहीं हो रही होती, तो वो बड़े परेशान होते हैं कि हम दुआएं पढ़ रहे हैं, वज़ाइफ पढ़ रहे हैं, नवाफिल पढ़ रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा अल्लाह से मांग रहे हैं, लेकिन हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। अल्फाज़ कुरानी जो है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआएं हों और ख़ास तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अल्फाज अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाए हों दुआया, उनके साथ जब दुआएं मांगी जाती हैं तो दुआओं में तासीर और ताकत दोबाला हो जाती है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया के वाक़यात को कुरान पाक में बयान किया एक सूरा के अंदर, जिसे सूरह अंबिया कहते हैं। उसमें तकरीबन 17 अंबिया के वाक़यात हैं, दुआएं हैं। अल्लाह ताला ने एक एक नबी की जो है दुआ को उसके अंदर बयान फरमाया और बताया कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से रब्बी ला तज़रनी फ़रदम व अंत खैरुल वारिसीन कह के दुआ की। और मछली वाले वज़न्नून अल्लाह ने खुद फरमाया, मछली वाले पैगंबर ने किस तरह अंधेरों के अंदर वहाँ अल्लाह से आयत करीमा के ज़रिए दुआ की। फिर एक नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया, जब उन पर बीमारी कसरत से आई और बीमारी में वो ऐसे मुब्तला हो गए कि सब छोड़ के चले गए, तो उन्होंने अल्लाह से किस तरह अन्नी मस्सनी यज़्ज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन कहकर दुआ की। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम में हज़रत इब्राहीम, हज़रत ज़ुल्किफ़्ल, हज़रत इस्माईल और इसी तरह जो है इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम और दीगर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनके वाक़यात को इस सूरा के अंदर पूरा मुदल्लल बयान फरमाया। गोया के बताया कि इन अंबिया पर जब मुश्किलें आती थी, ये मसाइब में आलाम में मुब्तला होते थे, तो ये सारे नबी मांगते किससे थे? अल्लाह की ज़ात से। अब ये अक़ीदा मज़बूत किया जा रहा है अहले ईमान का, कुरान पढ़ने वालों का, कुरान पाक मानने वालों का, कुरान पाक पर यकीन रखने वालों का, कुरान पाक को अल्लाह की किताब कहने वालों का अक़ीदा मज़बूत करने के लिए कि इनका यकीन सिर्फ़ किस ज़ात पर आ जाए? अल्लाह पर। अब ये यकीन जब आपका मज़बूत होगा, फिर आप मांगेंगे किससे? अल्लाह से। और जब बंदा यकीन मज़बूत के साथ मांगता है ना, तो अल्लाह उसे अता फरमाते हैं। जब कमज़ोर यकीन के साथ मांगता है तो अल्लाह नहीं अता करता। अब देखिए ना, एक बंदा, मैं तो चूँकि जाता हूँ हर जगह देखता हूँ, अब मूर्ति के सामने हज़ारों लाखों लोग सजदा रेज़ होते हैं और दरख्तों के आगे सजदा रेज़ हैं, पत्थरों के आगे सजदा रेज़ हैं, कब्रों के आगे सजदा रेज़ हैं और वहाँ वो रो रो के मांग रहे हैं। तो मैंने उनसे सवाल किया, मैं एक जगह गया, बहुत बड़ा मंदिर था, मैंने उनको पूछा, मैंने कहा आप जो यहाँ मांगते हैं तो ये पत्थर आपको देता है? उसने कहा हमारी तो मुरादें पूरी हुई हैं। अब आप मुझे बताएं कि उनकी मुरादें पूरी हुई हैं तो हम भी जाके उधर सजदा शुरू कर दें? हमारा यकीन इतना मजबूत अल्लाह पर हो कि सारी दुनिया की मुराद सजदा कब्र को करके या पत्थर को करके पूरी हो जाए, हम फिर भी सजदा नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ तो मर्द औरतें एकदम गुमराह हो जाते हैं। अभी आपका बच्चा बीमार है तो आपको कोई बताए जी फ़लाँ जगह हमने जाकर यूँ 7 चक्कर लगाए थे तो हमारा बच्चा ठीक हो गया था, तो मर्द औरत चले जाते हैं। अब वहाँ जाके कब्र को 7 चक्कर लगा रहे हैं। भाई काबे के अलावा दुनिया में किसी जगह तवाफ़ जायज़ नहीं है। तवाफ़ सिर्फ काबे का होता है, काबे के अलावा किसी जगह जायज़ नहीं है। किसी शजर हजर कब्र को, किसी जिंदा मुर्दा को सजदा करना जायज़ नहीं है। अब देखिए ना, लेकिन यहाँ हो रहे हैं नहीं हो रहे गुमराह। अब आप यहाँ मेरे पास आए हैं, मेरा फ़र्ज़ है कि आपको कुरान बताना। अब आपको यकीन, यहाँ पे लोगों का यकीन बाबों पर, दरगाहों पर
اور عملوں پر اور جو ہے پھونکے مارنے والوں پر مضبوط ہوا ہے، اور جی بس پھونک مارے کہ بیڑا پار، یہ اپنا سانس نہیں روک سکتا، اگر اللہ اس کی روح قبض کر لے تو وہ آپ کو کیسے بیڑا پار کر سکتا ہے؟ تو آپ کا یقین اللہ پر مضبوط ہو تو پھر اللہ آپ کی مدد فرمائے گا، اور ہر بندے کا کام یہ ہے کہ وہ آنے والوں کا یقین اللہ پہ مضبوط کرے، نہ کہ اپنے پر۔ یہاں مخلوق خدا بن کے اپنا عقیدہ لوگوں کا خراب کرتے ہیں۔ تو اب آپ کو کوئی بتاتا ہے جی فلاں جگہ ہم نے سنا ہے وہاں جانے والے کا اولاد ہو جاتی ہے، اور وہاں پہ جا کے جو ہے نا بس 7 چکر لگانے پڑتے ہیں، دیا جلانا پڑتا ہے، وہاں پہ جا کے پتھر جو ہے اس کو اٹھا کر یوں ماتھے پہ ملنا پڑتا ہے، چادر چڑھانی پڑتی ہے۔ تو آپ کہتے ہیں جی کیا بات ہے، چلے چلتے ہیں، وہ بھی تو مسلمان تھے نا وہ قبر کے اندر۔ بے شک وہ قبر کے اندر مسلمان تھے، لیکن آپ نے جو کام کیا وہ شرک والا کر دیا۔ اب آپ کا یقین کمزور ہے اللہ پہ، اب آپ کو ادھر سے مل جائے گا جیسے ان کو بتوں کے آگے سجدہ کر کے مل گیا۔ اب آپ جو وہاں پہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حدیث قدسی میں تمہارے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، تم جیسا گمان کرتے ہو۔ اب دیکھیے کہ بندہ گمان کرتا ہے جی میرا کام نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ ابھی آپ میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ڈاما ڈول ہیں کہ پتہ نہیں جی کام ہوگا نہیں، مجھے وظیفہ دیا ہے، میرا کام نہیں ہوگا، مجھے لگتا نہیں ہوگا، نہیں ہوگا پھر آپ کا کام۔ میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں، اگر میں نے آپ کو وظیفہ دیا اور آپ نے کہا جی میرا کام ہو جائے گا، اب کیونکہ اللہ کا کلام ہے، میرا یقین ہے، تو آپ کا ہو جائے گا۔ اب اس نے کہا کہ استاد سے کہا کہ حضرت آپ بتائیں یہ دریا سامنے ہے، یہاں پر یہ ایسا ہے کوئی وظیفہ کہ یہ دریا راستہ دے دے، ندی چھوٹی سی؟ آپ نے کہا ہاں کلمہ پڑھو یقین کے ساتھ تو راستہ مل جاتا ہے۔ لیکن وہ خود کشتی میں بیٹھ کے گئے، لیکن وہ جو شاگرد تھا، مرید تھا، وہ جاہل سا تھا، اس کا یقین بن گیا نا کہ حضرت نے کہا ہے تو راستہ بننا چاہیے۔ وہ اکیلا کھڑا ہوا تو اس نے کہا حضرت کی بات کو آزماتا ہوں۔ اس نے جب لا الہ الا اللہ کہا تو ندی میں راستہ بن گیا۔ اب چونکہ جو بتانے والے تھے ان کا یقین اتنا مضبوط نہیں تھا، اور جو پڑھنے والا جاہل آدمی تھا اس کا یقین پختہ تھا۔ تو پختگی پر ہوتا ہے فیصلہ۔ اب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہے جی میں نے بہت وظیفے کیے ہیں تو میرا تو اب اسم اعظم بن گیا، ایسے نہیں ہوتا اندر جب تک نہ اترے۔ یہ جو زیادہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اب آپ کو میں کہتا ہوں جی آپ 500 بار پڑھیں، 1000 بار پڑھیں، 300 بار پڑھیں، کیوں کہتا ہوں؟ پڑھنا تو ایک ہی بار اصل میں کارآمد ہوتا ہے، لیکن وہ آپ بار بار اس لیے پڑھتے ہیں کہ آپ کی زبان سے وہ دل میں اتر جائے، اور دل میں اتر کر جب ایک بار بھی آپ نے پڑھا نا تو آپ کا کام ہو جائے گا۔ اصل بات دل میں اتار۔ اب صحابہ کو یہ محنت نہیں کرنی پڑتی تھی۔ آپ صحابہ کی زندگی اٹھا لیں، وہ 500 1000 کا وظیفہ نہیں پڑھتے تھے، 1.25 لاکھ کا ختم کبھی نہیں کیا انہوں نے، یوں بیٹھ کے قرآن پاک کا ختم کبھی نہیں کیا جیسے آپ کرتے ہیں، کیونکہ ان کو ضرورت ہی نہیں تھی۔ انہوں نے ایک بار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، ان کا ایمان اتنا مضبوط ہو گیا کہ جب شرحبیل ابن حسنہ اردن میں قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، انہوں نے کہا بس رک جاؤ، یہ تلواریں پیچھے کر لو، اب میں گراؤں گا اس قلعے کو۔ آپ نے دروازے کی طرف کہا لا الہ الا اللہ، یوں انگلی سے اشارہ کیا تو وہ دیوار ہی گر گئی، چونکہ ان کے دل میں اترا ہوا تھا زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ تو ہماری تو بہت بعد ہے، دوری ہے اس زمانے سے، تو ہمیں پھر پریکٹس کرنی پڑتی ہے۔ جیسے سبق یاد کرتا ہے ضرب یضرب ضربا، ضرب یضرب ضربا، سبق مدرسے میں یاد ہوتا ہے نا ایسے، اور پھر قرآن پاک یاد کرنے میں بار بار اس کو پڑھتا ہے، اسکول کالج والا بھی بار بار پڑھتا ہے۔ وہ سبق یاد کرنے کے لیے جو بار بار پڑھتا ہے نا، آپ سمجھ لیں آپ وظیفہ اس لیے بار بار زیادہ پڑھتے ہیں کہ آپ کا سبق پکا ہو جائے، آپ کے دل میں اتر جائے، آپ کو یاد ہو جائے کہ آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ، کیوں کہ آپ کا دل میں ابھی تک نہیں اترا کہ اللہ ہی ہے سارے کام کرنے والا۔ اب یہ ہمارے دل میں اتر جائے اس لیے ہم بار بار پڑھتے ہیں لا۔ اب صحابہ کا تو ایک ہی بار پڑھنا کافی ہو گیا، اور جو اللہ کے ولی ہیں، اولیاء جو اوپر کے درجے کے، ان کو ایک ہی بار پڑھنا۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بار وہ الفاظ ادا کیے، اتنے طاقتور تھے کہ حدیث بخاری ہے کہ اللہ نے پھر اس کے بعد چن چن کے آپ کے مخالفین کو کس طرح ختم کیا۔ ابو جہل بھی ختم ہوا، عقبہ بن معیط بھی ختم ہوا، اور عتبہ، شیبہ، یہ جتنے بھی تھے، امیہ، یہ سارے کے سارے۔ تو ابو لہب سمیت آپ نے کیا فرمایا؟ ربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون۔ اب یہ سارے نبیوں کے واقعات ہیں سورہ انبیاء میں،
اللہ نے بتایا یہ سارے نبی اللہ کے در پہ جھکتے تھے، اللہ سے مدد مانگتے تھے۔ تو میرے پیغمبر یہ واقعات آپ سمجھے۔ اچھا دیکھیں، آپ بھی قرآن پڑھتے ہیں لیکن سبق حاصل نہیں کرتے کہ بھائی النبی اللہ سے مانگتے تھے تو ہمیں کس سے مانگنا چاہیے؟ تو مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب ہم نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو مدد کون کرتا ہے؟ اللہ نے، ہم اللہ سے مانگتے ہیں نا، لیکن ہم جب ادھر ادھر ہوتے ہیں تو اللہ کے غیر سے مدد مانگ رہے ہیں۔ تو یہاں اللہ نے اپنے نبی پر جب قرآن نزول کیا تو آخر میں ہمارے نبی کے وہ الفاظ، آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے نبی کا وہ جو ہے نظریہ اور سوچ جو ہر امتی کو اپنانی چاہیے عقیدے کی شکل میں، وہ یہ ہے، ربنا، میرا رب وہ ہے المستعان، جس سے میں مدد مانگتا ہوں، جس سے میں مدد مانگ رہا ہوں، اور علی ما تصفون، اور تم وہ ساری باتیں جو کرتے ہو، لیکن یاد رکھو مدد تم بھی اللہ ہی سے مانگتے ہو۔ کافروں کو بھی کہا گیا کہ گویا کہ یہ الفاظ ایسے ہیں، پیچھے اس میں کہا گیا کہ قال ربنا رب احکم بالحق، رب احکم بالحق، یہ کہا گیا کہ اے اللہ آپ بس ہمارے درمیان اب حق فیصلہ فرما دیں، اب ان کو الگ کر دیں مجھ سے، میں تنگ آ چکا ہوں ان کے مظالم سے گویا کہ۔ پھر اللہ نے سے آگے کہا ربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون۔ یہ الفاظ اتنے طاقتور ہیں کہ ان کو پڑھنے والا اللہ کی مدد کو ایک دم متوجہ کر لیتا ہے۔ آپ سارے پڑھیے، ربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون۔ اب یہ الفاظ جو بندہ 70 بار پڑھ کے دعا کرے گا اس کی دعا رد نہیں ہوگی، ایک دم اللہ کی مدد اس کی طرف متوجہ ہو جائے گی۔ اس میں اللہ رب العزت نے اس میں اعظم کی طاقت رکھی ہے، اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرب مجرب ترین دعائیہ الفاظ ہیں، اور جس کے بعد بدر، احد، اور پھر خندق اور خیبر اور تمام غزوات کے اندر اس کے بعد، اس دعا کے بعد اللہ نے کافروں کو پست کیا، یہاں تک کہ ان کو ختم کیا اور مکہ کو فتح کرایا۔ تو اب یہ الفاظ پڑھنے والا اگر وہ پست ہو چکا ہے، دب چکا ہے اور مصائب میں، مصیبتوں میں گر چکا ہے، تو اس کو اپنا وظیفہ بنا لے، زیادہ سے زیادہ پڑھے۔ کوشش یہ کرے کہ اس کو اگر بہت زیادہ مسائل ہیں تو 313 بدری صحابہ کی نسبت سے اس کو 40 دن پڑھ کے دعا کرے، اور اگر اس کو روزانہ 70 بار ویسے اپنا معمول بنائے گا تو اس پر ہر آفت مصیبت اللہ دور فرماتے رہیں گے۔ اور یہ جب بھی دعا کریں تو کم سے کم 3 بار یہ جملہ کہیں، ربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون۔ اس کے بعد آپ دعا کر لیں، یا ہاتھ نیچے کر کے شک اس کو پڑھ کے 3 بار پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی دعائیں رد نہیں ہوں گی۔ اور یہ الفاظ تاثیر میں جو ہے ایک بہت بڑی طاقت رکھتے ہیں، اور بڑے بڑے اللہ کے اولیاء ان الفاظ کے ساتھ دعا پڑھتے رہے اور دعائیں مانگتے رہے۔ اس کا رزلٹ جو ہوتا ہے دعا کا، وہ اللہ فوراً سامنے اپنے دکھاتے ہیں۔ اور باطل جو ہے، باطل، اب باطل کو للکارا گیا ہے اس کے اندر، جو غیر اللہ کو سجدے کرتے ہیں، غیر اللہ کہ جو ہے اس وقت پجاری ہیں، اللہ نے جو ہے اس میں خود بتا دیا کہ تم بھی جس سے مانگتے ہو در حقیقت وہ رحمان ہی ہے، لیکن تم جو ہے مشکل میں رحمان کو پکارنا شروع کر دیتے ہو اور خوشحالی میں اللہ کو چھوڑ دیتے ہو۔ لیکن انسان اصل وہ ہے جو ہر لمحے اللہ ہی کو پکارے، اللہ ہی سے مانگے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔